respected Islamic brothers and sisters, first of all, let's send Durood Sharif on Sayyidul Bashar, the most excellent, the most exalted of creation, the most dignified, the most sublime, the most glorified, Sayyidul Insi wal Jinn, the most superior of all of creation, Fakhre Kainat, the pride of the universe, Shamsud Duha, the sun of morning, Badrud Duja, the moon of night, Khairul Wara, the best of creation, and Nurul Ula, the star and the best of creation, the star and light of guidance, and Mazhar-e Noor-e Khuda, the manifestation of the divine light of Almighty Allah Azza wa Jal, Malik-e Jannat, the owner of paradise, Shafi-e Mahshar, the intercessor of the Ummah, and Huzur Ahmad Mujtaba Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Please recite Durood Sharif loudly. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad ma'adani al-judi wal-karam manbai al-ilmi wal-hilmi wal-hikam salatu wa salaman alayka ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. اور گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، جو ہم نے اپنے بزرگوں سے جو وراثت، جو انہیریٹنس جو ہمیں ملا تھا، یعنی جو گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. اور افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. عزیزان ملت اسلامیہ، I have recited the verse, it is in Surah Mujadila. Allah Rabbul Izzat says, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. That Allah Rabbul Izzat will raise the ranks of the excellent believers. Allah Rabbul Izzat will raise the ranks of the excellent believers amongst you, and وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ, and those who have been given knowledge. And Allah Rabbul Izzat mentioned in another surah, and it is إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء, that among the bondmen of Allah Azza wa Jal, only the people of knowledge fear him. یعنی اللہ رب العزت کا جو خوف ہے وہ ان لوگوں کے دلوں میں خوف ہے جن کے دل میں علم ہے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, the among the bondmen of Allah Azza wa Jal, the only the people of knowledge fear him. My respected Islamic brothers and sisters, the leading commentator of Quran, Hazrat Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, he explains this verse that the scholar will be elevated by 700 ranks in comparison to any ordinary believer. یعنی ایک عالم دین کا جو رتبہ، جو مرتبہ، وہ ایک نارمل جو ایک مومن سے اس کا جو مرتبہ ہوگا وہ 700 گنا زیادہ ہوگا. And there shall be a distance of 500 years between each rank. اور ایک جو فرق ہے وہ 500 سال کے درمیان. سبحان اللہ. So my respected Islamic brothers and sisters, due to the knowledge they possess, scholars will be granted extremely elevated ranks compared to others on the day of judgment. The proof of Islam, Imam Muhammad Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi, he explains that the knowledge is the basis of success and kutub of faith. And just it is saying al-ilmu hayatun wal-jahlu mautun. The father of Imam Ahmad Raza Khan, the scholar Allama Naqi Ali rahmatullahi ta'ala alayhi, he said that no virtue in this world or the hereafter can be acquired without Islamic knowledge.
In fact, absence of Islamic knowledge, it results in deficient and imperfect faith. جب نالج ہی نہیں، علم ہی نہیں، تو آپ کو عقیدہ کیسے رکھنا ہے، آپ کی ساری چیزیں کیسے ہوں گی؟ تو اس کا کبھی کبھی تو عقیدہ انسان وہ حرکت کر ڈالتا ہے جو کفر ہے، اور اس کو میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا. That's why scholars say that al-ilmu bab Allahi al-aqrab, that knowledge is the closest door which leads to the court of Allah Almighty. Al-ilmu bab Allahi al-aqrab, knowledge is the closest door which leads to the court of Allah Almighty. And wal-jahlu a'zamu hijab baynaka wa bayn Allah, and ignorance is the greatest veil, the greatest curtain between you and Allah. Al-ilmu hayatun wal-jahlu mautun, knowledge is life and ignorance is death. May Allah Rabbul Izzat grant us all the passion to get in Islamic knowledge. And so let's now listen some hadith of the final Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, which discuss the virtues of Islamic knowledge. My respected Islamic brothers and sisters, and this hadith is reported by Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala. He says that Aqā sallallahu ta'ala alayhi wasallam says, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu shayin hatta al-hitan fil bahr. This is very famous hadith. So Aqā sallallahu ta'ala alayhi wasallam says, seeking religious knowledge is obligatory upon every Muslim, and indeed everything prays for the forgiveness of a student of knowledge, even fish in the sea. So my respected Islamic brothers and sisters, look at the untold and countless blessings that come with acquiring Islamic knowledge. As a student is busy in his work, as a student is busy in increasing his knowledge, as a student is busy in reading religious books as well as committing Quran and Hadith to memory, everything in the world, even fish in the sea, pray for his forgiveness. How fortunate is this individual, subhanallah. So my respected Islamic brothers and sisters and devotees of our beloved Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, we just heard a hadith explaining how it is obligatory for every Muslim to seek knowledge. But which type of knowledge is this hadith referring? So our scholars, they explain that this hadith is not referring to the widespread worldly knowledge taught in schools and colleges. This hadith instead refers to compulsory Islamic religious knowledge. So I am just going to mention this, and I had yesterday in Jummah I also explained something, but inshallah today it will be in detail. So first thing is, it is compulsory. تو جب کوئی چیز یعنی جب فرض کمپلسری یعنی فرض جب رکھا شریعت نے، تو انہی چیزوں کو فرض رکھا جو ایک دم ضروری ہے، یعنی کہ جس کا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کچھ ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. تو ایک ہر مومن مرد عورت جو بھی بالغ ہیں، عقل مند ہیں، جن کو عقل ہے، بالغ ہیں، ان کو اتنا علم حاصل کرنا کہ وہ اللہ رب العزت کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھ سکیں اور حلال اور حرام کی تمیز کر سکیں، یہ علم رکھنا فرض عین ہے. یہ ہر انسان پر کوئی شخص اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا، جس کو بولتے ہیں ایک دم بیسک ریلیجیس فنڈامنٹل نالج. تو یہ فرض ہے. لیکن پورا قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا، پھر قرآن پاک سے مسئلہ اخذ کرنا، حدیث پاک پڑھنا، حدیث پاک سے مسئلہ اخذ کرنا، یہ فرض عین سب پہ نہیں ہے. یہ فرض عین نہیں ہے، یہ ہے ایز اے ہول پوری امت پر فرض کفایہ ہے. اور شریعت میں جیسے مان لیجیے کہ ایک شہر ہے، تو پہلا تو فرض یہ ہے فرض کفایہ. کفایہ کا آپ سمجھتے ہیں، جیسے آپ بولتے ہیں نا کہ یہ فرض کفایہ ہے، تو اگر ایک بندہ بھی کر لے، جیسے اعتکاف اس سنت کفایہ ہوتا ہے کہ 2-4 لوگ سنت اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، سب لوگوں سے کوئی گنہگار نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی بھی کسی مسجد میں اعتکاف میں نہ بیٹھے تو سب گنہگار ہوں گے اس ایریے کے. تو ایسے ہی فرض کفایہ یہ علم حاصل کرنا
کہ قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک اور احادیث کی تفسیر کی، جس سے جو باریک مسائل ہیں یہ پورے شہر پر والوں پہ، یہ ان میں سے ذمہ داری ہے کہ کوئی شخص، اگر ایک بندہ بھی عالم ہے پورے شہر میں تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ یہ پورے شہر والوں کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایک ایسا عالم ہو جو ان چیزوں کا عالم ہو، اور اگر اس شہر میں کوئی اس طرح نہیں ہے تو یہ اس شہر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہر سے بلائیں، تاکہ وہ اس شہر والوں کی ذمہ داری، ان کے جو باریک مسائل آتے ہیں جو روزمرہ کے تو وہ اس کو بتا سکیں، تب سب لوگ گنہگار نہیں ہوں گے ان چیزوں کو، مسئلوں کو لے کر کے، تو وہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن جو میں یہاں بات کر رہا ہوں کہ فرض عین ہے کہ ہر ایک انسان پر جس کا جاننا، یعنی جو بیسک بنیادی چیز، سو فرسٹ اینڈ فارموسٹ فار ایچ اینڈ ایوری مسلم اٹ از obligatory ٹو لرن اباؤٹ فاؤنڈیشنل اسلامک بلیف۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ یہ اتنا بیسک ہے، اگر یہ بندہ نہیں جانے گا تو آج کل جو ہو رہا ہے آپ جان رہے ہیں۔ اور کیا یہ سب بنیادی چیزیں نہ سیکھنے کی وجہ سے کیا ہوا اس امت پر؟ یہ شریعت دیکھیں، اسلام بہت پاکیزہ مذہب ہے، اور اسلام بہت اولوالعزمی، یہ کبھی نہیں منع کرتا کہ آپ نہ کمائیں، نہ کبھی یہ کہتا ہے کہ آپ اچھا نہ کمائیں، نہ اچھا رہیں، اچھے سے رہیں، نہ کبھی یہ منع، یہ ساری چیزیں حکم ہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے آپ بہترین لائف گزاریں، اچھے سے لائیں، اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں اس کا استعمال کریں، لیکن جو حلال اور حرام کی قید میں رہتے ہوئے، کیونکہ اسلام کا مطلب ہی ہوتا ہے دو چیز، اسلام کا ایک مطلب ہے پیس، اور دوسرا مطلب یہ کہ آپ نے سبمٹ کر دیا اپنے ول کو، اپنی خواہش کو اللہ پاک کے آگے، کہ اب میری کوئی خواہش نہیں رہ گئی ہے، جو بھی ہوگا وہ مرضی خدا ہوگا، یعنی جو خدا، میرا دل تو کہہ رہا ہے کہ میں انجوائے کروں، جاؤں کہیں پب میں یا کچھ اور کروں، لیکن اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ نہیں جاؤ گے تو گنہگار ہو۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں غیر محرموں سے، غلط عورتوں سے میں دوستی کروں، ان کے ساتھ رنگ رلیاں مچاؤں، لیکن اللہ پاک کا حکم ہے کہ وہ ناجائز و حرام ہے، تو دل تو کہہ رہا ہے لیکن اللہ پاک کا حکم ہے وہ حرام ہے، اس لیے اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ تو اسی طریقے سے سارے مسائل میں دل یہ کر رہا ہے، آپ بڑے، ابھی ٹھنڈک آ رہی ہے، دل نہیں کرے گا کہ بستر سے اٹھ جائیں، تو لیکن دل تو کر رہا ہے بس انجوائے، سوتے ہی رہیں، لیکن آپ پہ فرض ہے کہ آپ نماز پڑھیں اٹھ کر کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو فرض ہے یا جو حرام چیزوں سے بچنا اور جو فرض ہے اس کو کرنا، تو آپ نے اپنے ول کو، اپنی خواہش کو اللہ پاک کے سپرد کر دیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، اسلام ساری اجازت دیتا ہے، پیسہ بنائیں، سب کچھ کریں، لیکن ہم لوگوں نے خصوصاً جب سے، ایک تو یہ برٹشوں کی سازش تھی، اگر میں عرض کروں، اور میں چاہتا ہوں آپ لوگ، ہمارے بڑے بزرگ جو بیٹھے ہیں وہ غور کریں کہ اس امت پہ دو چیزوں کا نقصان ہوا، برٹشوں نے بڑا زبردست نقصان کیا، اور وہ جو ان کے بڑی ریسرچ کی ٹیم تھی، انہوں نے اس طرح سے جو اپنا کیا تھا کہ اس طرح سے کرے تو ہم مسلمانوں کو پوری دنیا میں پولیٹیکلی بھی اور ریلیجیسلی، مذہبی طور پہ ان کو توڑ سکتے ہیں، اور پولیٹیکلی بھی پوری دنیا میں آج ایک جہاں تھا اس 57 کنٹریز، اور ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں، جو کچھ کہیں کہ کوئی دنیا ان کو سن سکے۔ تو اس میں چونکہ یہ مذہب والا سے ہٹ کر کے میں چونکہ علم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، تو آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ پڑھے ہوں گے، ہسٹری پڑھے ہوں گے، تو وہ جانتے ہیں فرینچ ریولوشن۔ تو برٹشوں نے دو چیز دیا تھا، ایک تو انہوں نے، ان کی جو فائنڈنگ تھی کہ دو کام کریں جس سے مسلمان کو ہم توڑ سکتے ہیں، تو اس میں ایک تھا یہ کہ آقا کریم صلی اللہ، مذہبی طور پہ توڑنے کے لیے تھا کہ عقیدے کے طور پہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے اور اولیاء کرام کے تعلق سے، ان کے تعلق سے بدظن کرنا تھا، وہ غلط عقیدے کی بات تھی، تو وہ اب محمد بن عبد الوہاب نزدیک کو پیدا کی۔ اور دوسرا جو انہوں نے یہ کیا کہ جس طریقے سے جب 1790s میں جب فرینچ ریولوشن آیا، تو آپ اگر جو لوگ ہسٹری پڑھے ہوں گے آپ جانتے ہیں فرینچ ریولوشن میں یہ تھا کہ انہوں نے چرچ کو یہ کر دیا، اب تمہارا کام، تمہارا رول الگ ہے، اور جو حکومت ہوگی، جو گورنمنٹ ہوگی، وہ اپنا سیکولر وہ کریں گے، چرچ کا کام ہے بس سنڈے تم جو کرنا ہے وہ کر لو۔ تو انہوں نے اسی پیٹرن پہ، چونکہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، اسلام کی جو خوبصورتی تھی کہ ایک ہی مدرسے سے انجینئر بھی پیدا ہوتے تھے اور مفسر بھی ہوتے تھے، وہ بہترین عالم، بہترین محدث، فقیہ، آپ اگر تاریخ پڑھیں، سارے جتنے ہیں علم ہیں، تو وہ دونوں چیزوں کا علم ان کے پاس ہوتا تھا۔
تو انہوں نے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے ریلیجیس یعنی علم کے طور پہ انہوں نے یہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے یہاں کیا فرنچ میں، یعنی پورا وہ جب آیا تو مسلمانوں کے لیے کریں کہ ان کے جو علماء کرام ہیں ان کو ہم کنٹین کریں، ان کو کہیں بس تمہارا کام ہے نکاح پڑھا دینا ہے، کوئی مر گیا تو جنازہ پڑھا دینا ہے، اور جو 5 وقت تک نماز ہے یہ کرنا ہے، دنیا میں سماج میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی تمہارا مطلب نہیں۔ تو دونوں ایجوکیشن کو الگ کر دیا۔ اب آپ ذرا تصور کریں خود کہ یہ بہت بڑی ان کی سازش تھی۔ اب میں آپ کو مثال دوں، انڈیا میں دہلی یونیورسٹی جتنی بلڈنگیں ہیں وہاں پہ مسلمان علم حاصل کرتے تھے، بڑے بڑے انجینئر بھی، بڑے مدرسوں اس میں بڑے اچھے عالم بھی بنتے تھے۔ آج کے زمانے میں بلڈنگیں ہیں لیکن وہاں پہ صرف سیکولر تعلیم دی جاتی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں پہلے جب ہوتا تھا جو علم دین، اب میں اس پہ علم دین پہ آتا ہوں، یہ اتنا بڑا سازش ہوئی، جو مسلمان پوری دنیا میں سارا ہر چیز انجینئر پیدا کیے، سب کچھ پیدا کیا، ہر چیز کا انوینشن کیا، اور دین کے معاملے میں جو محدث پیدا ہوئے، مفسر پیدا ہوئے، ازبیکستان، تاجکستان، یہ سارا جو علاقہ، آپ تصور کریں اس چیز سے کہ کتنے افسوس کی بات ہے، ان کی نسلوں نے ان کے لوگوں نے اپنے بچوں کو دینی تربیت اور دینی تعلیم نہیں دی، ان کی نسل مسلمان نہیں رہی، وہ دہریہ پیدا ہوئے، کوئی کچھ بگڑ گیا، کوئی کسی نے کس مذہب کو اپنا لیا، کوئی ایتھیسٹ ہو گیا تو کوئی گمراہ ہو گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں دینی علم کی اہمیت، جو بیسک جن کے باپ داداؤں نے سینکڑوں کتابیں لکھی، ان کے گھر میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کیونکہ وہ اپنے گھر میں انہوں نے دینی تعلیم نہیں دی تھی۔ تو آپ اس سے اندازہ، اب آپ خود اس وقت دیکھیے جو کہ علم نہیں ہے بیسک عقیدے کے تعلق سے کہ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، آپ جانتے ہیں۔ میں ایک مثال دوں، آپ انڈیا میں دیکھیے آج کل جو پولیٹیشین بنتے ہیں، جا کر کے کچھ بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بالی ووڈ سنتے ہوں گے، جب ہندوؤں کا تہوار ابھی دیوالی ہوگا، ابھی کتنے ایسے پولیٹیشین ہوتے تھے جاتے ہیں وہ بتوں کے سامنے جا کے پھول مالا چڑھائیں گے، کچھ تو اب بتائیے کشکا لگانا، اس پہ ٹیکا بھی لگا لیں گے، تو یہ سارا کون جانے گا، یہ کفر و شرک ہے۔ بندہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مسلمان نہیں رہ گیا جب آپ نے بت کے سامنے سر جھکا دیا، اس کے سامنے کر لیا، اس کو جا کے مالا پہنا دیا۔ کوئی مر جاتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی مر گیا تو اس میں ہندوؤں کے یہاں مرے تو اس میں کیا کرتے ہیں، تصویر رکھا، جا کے پھول مالا چڑھا رہے۔ آپ لوگ یہاں بھی سارے لوگ دنیا میں بہت مشہور ہے بالی ووڈ، اس میں گانا سنتے ہیں، ایک سے ایک گانا جو کفریہ گانا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، گانا آپ نے سنا، آپ نے گنگنایا، کافر ہو گئے۔ یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کفر، کیونکہ عقیدہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ، اب ایک مثال، صرف میں مثال دوں ایک گانے کی، اگر کہ بڑا مشہور ہے کہ قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار، کتنے ایسے گاتے ہیں۔ ایک گانا یہ کہ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ آپ اندازہ لگائے مسلمان سب کچھ کر رہے کیونکہ بیسک نالج نہیں، جیسے میں نے بتایا جو ازبیکستان، تاجکستان جب یہ آیا، یعنی جب کہہ سکتے ہیں کمیونسٹوں کا دور ہوا، جن کے گھروں سے، جن کے باپ داداؤں نے سینکڑوں کتاب، محدث بنے، فقیہ بنے، امام بخاری، بخارا، سمرقند بخارا، وہ علم کا وہ سینٹر تھا، پوری دنیا میں اسلام پھیلا ان کے علم کی وجہ سے، اور ان کے اولاد کیا ہوئی، وہ سب گمراہ ہوئے کہ کیا ہوئے، کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی، بیسک تعلیم نہیں دی۔ تو یہ اس کی اتنی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے، یہ فرض ہے کہ ہر شخص ٹو لرن فرسٹ اینڈ فارموسٹ فار ایچ اینڈ ایوری مسلم اٹ از obligatory ٹو لرن اباؤٹ فاؤنڈیشنل اسلامک بلیف۔ اور جب یہ ہو جائے تو جب اگر کسی پر نماز اگر فرض ہے تو نماز میں اتنا جاننا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جائے گا، نماز کن سے، یہ جاننا فرض ہے۔ تو اسے جب حج کا موقع، اگر when the month of Ramadan arrives, so whomever fasting is obligatory upon, اس کو must learn necessary rulings regarding fasting.
اسی طریقے سے زکوٰۃ جب جس پر فرض ہو جائے. Anyone desiring marriage must be aware of the rulings surrounding marriage. آپ بتائیے بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں, میں ایک مثال دوں, اگر اس میں شادی میں بڑی خوش ہیں محبوبہ سے, اپنے معشوق سے, کسی دن کہہ دیا کہ میری جو بھی کہیں تم تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہو, یا تمہارا چہرہ میرے ماں کی طرح ہے, یا میرے ماں کی پیٹھ کے تم میرے لیے مثل ہو. آپ جانتے ہیں یہ زہار ہوتا ہے. اتنا کہنا تھا کہ تم میرے لیے ماں کی طرح ہو, وہ اس کے لیے حرام ہو گئی جب تک کہ کفارہ نہ دے. اور نہ جانے کس طریقے سے, صرف ماہی کی بات نہیں, جو بھی حرام, اپنی بہن کی مثال دے دے جن سے شادی کرنا حرام ہے اپنے میں, اپنی بیوی کو اس سے مثال دیں گے یا اس کے کسی پارٹ سے, تو وہ زہار کہلاتا ہے. سورہ مجادلہ آپ اگر تلاوت کریں, چونکہ میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, سورہ مجادلہ کی, تو آپ نے نہ جانے میں یہ کام کر دیا کہ بیوی آپ کے لیے حرام ہو گئی. آپ تو تعریف میں لگے تھے کہ بیوی کی تو تعریف کریں, اس کو خوش کرنا ہے, اس خوش کے چکر میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو آپ اس کا مطلب یہ کہ ایک دم بیسک ہی چیز ہے, یہ سب جاننا کیسے, یہ سب جاننا فرض میں سے آتا ہے. یہ تو بیسک چیزیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. So, my respected Islamic brothers and sisters, in short, it is critically important obligation upon every sane, Islamically mature Muslim man and woman to learn about Islamic rulings in accordance with their situation. اور یہ بڑا, جس طریقے سے میں نے بتایا کہ یہ شرک کا یہ اس قدر بلوا کہ مطلب لوگوں کو فکر نہیں ہے. اور شرک یہ ایسی چیز ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت وحرقت, تمہیں چاہے جلا دیا جائے چاہے قتل کر دیا جائے, تم شرک مت کرنا. اور آج جانتے صرف ووٹ کے چکر میں, ابھی کل کی میں بات بتاؤں, صرف جسٹ کل کی یہ مثال ہے. ایک مسلم, وہ ابھی الیکشن چل رہا ہے انڈیا میں ایک جگہ, تو کل جا کر کے, چونکہ دیوالی تھا, جا کر کے مندر میں اور وہاں پہ جا کر کے آرتی چڑھاتے ہیں. سارا پاکستان میں ابھی جو لوگ جو اس میں جو فلم انڈسٹری میں ہیں, صرف اس لیے دوسروں ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ جا کر کے سارا کوئی کشکتا لگا رہا ہے. وہ جیسے کچھ چیزیں عمل میں کفر ہے. آپ جنیو نہیں پہن سکتے, آپ کشکتا نہیں لگا سکتے, آپ لگاتے ہی کافر بندہ ہو گیا. انٹینشن ہو یا نہ ہو, کچھ نہیں. کتنی نہ جانے انجانے میں اس طریقے سے کفریہ کلمات نکلتے. تو یہ سب کیسے ہوگا؟ کچھ تو بیسک آپ کو جاننا ضروری ہوگا نا اسلام کو. میں نے بتایا کہ وہ قوم جو دنیا کی امامت کے لیے آئے تھے, اللہ پاک نے پہلا لفظ اقرا نازل کیا تھا, اور اس قوم نے علم کی بنیاد پہ 700 سال پوری دنیا میں ڈومینیٹ کیا ہے, رول کیا ہے. ہمارے علم کے سینٹر تھے. تو میں نے جس طریقے سے بتایا, یہ تو برٹشوں کی سازش تھی کہ سپریٹ کر دیا کہ ایک ریلیجیس نالج ایک سیکولر نالج, کیونکہ ان کو دو, یہ جس طریقے سے فرینچ ریولوشن آیا تھا کہ انہوں نے چرچ کو کنٹین کیا کہ تمہارا کام سنڈے والا ہے, ہم کیا کریں تم سے مطلب نہیں ہے. تو وہی انہوں نے امپلیمنٹ کرنا چاہا تھا کہ بس یہ جو ہم مولانا اس طریقے سے ہو. آپ جانتے ہیں کیوں ایسا کیا تھا؟ جب انڈیا میں, جب آپ سب کانٹیننٹ میں چل رہا تھا برٹشوں کے خلاف, دلی سے لاہور تک کم سے کم 35,000 علماء کرام کو پھانسی دی گئی. کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا, کوئی ایسا درخت نہیں تھا جہاں پہ ایک مولانا کی لاش نہیں لٹک رہی تھی. یہ کیوں؟ اس لیے ان کو تکلیف تھی کہ یہ رہیں گے تو ہم اسلام کا بال بھی کا نقصان نہیں کر سکتے. جب آپ بتائیے کوئی انجینئر ہو, بہت بڑا انجینئر ہو, کوئی بہت بڑا بزنس مین ہو, ساتھ میں دین کی ساری جانکاری رکھتا ہو, تو کیا وہ اسلام کے بارے میں غلط برداشت کر سکتا ہے؟ آپ بہت بڑے لائر بھی ہوں, آپ کو جانکاری اسلام کے بارے میں بھی جانکاری ہو, اور اب اپنے پروفیشن میں بڑے ماسٹر ہو, آپ دونوں جب جانکار ہوں گے آپ غلط نہیں برداشت کر سکتے. تو انہوں نے غلط کرنے کے لیے, مسلمانوں کو توڑنے کے لیے یہ اس طریقے سے ڈفرینشیٹ کیا, اور ہم کرتے گئے. ہم بھی آج یہ حال ہو گئے, یہ عزت نہیں رہی. اب اس کے لیے ایک پورا وہ بحث ہے. ایک مرتبہ درشی پڑھیں تو پھر میں دوسری چیزیں عرض کروں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. My respected Islamic brothers and sisters, our Imam Huzur Ala Hazrat alayhi rahmat wa rizwan, he says that it is haram to study those sciences
containing teachings of disbelief and kufr. In today's day and age, a lot of attention is given to worldly education. Many Muslims work extremely hard to gain worldly knowledge in order to have a better future. So without a doubt, there are benefits of acquiring this knowledge, and it cannot be said that worldly knowledge is completely impermissible to acquire it. However, there are some conditions that must be fulfilled if anyone wishes to learn and to acquire worldly knowledge. So, in order to work a permissible job, one is permitted to study permissible sciences that do not contain teachings which oppose Islamic beliefs and principles. And worldly knowledge is permitted as long as it does not prevent someone from learning the necessities of Islam. Otherwise, worldly knowledge which prevents one from seeking necessary Islamic knowledge is haram. So, my respected Islamic brothers and sisters, ये आप कोशिश करें, दीन की समझ खुद भी हासिल करें. जो मैंने बताया बेसिक, यकीन मानिए अगर एक हफ्ते में एक दिन आप दें, 2 घंटा आप दें, आप मुश्किल से 3 से 6 महीने या 1 साल में आप वो बेसिक चीज़ें जान सकते हैं, वो जानकारी हासिल कर सकते हैं. आपने पूरी ज़िंदगी खर्च किया और दूसरी इल्म हासिल करने में, ताकि आपको आपकी इस दुनियावी ज़िंदगी में आपको पैसा कमाने में मदद मिल सके. आप अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कि हलाल और हलाल क्या है, जायज़ और नाजायज़ क्या है, जो बुनियादी चीज़ें उसको आप सीख सकते हैं. वो सीखना बिल्कुल आसान है. मुश्किल से 6 से 1 साल लगेगा. हफ्ते में 1 दिन 2 घंटा दीजिए, आप सीख सकते हैं. इट इज़ क्रिटिकल obligation for every person to learn Islamic rulings relevant to their situation. It is impermissible to waste time learning any kind of knowledge or any other branch of worldly knowledge until one acquires fundamental Islamic knowledge. Anyone seeking worldly knowledge must acquire Islamic knowledge first. They must only study those sciences that do not oppose Quran and Hadith. They must not also compromise on the Islamic morals and appearance. If these conditions are met, one is permitted to study permissible worldly knowledge. Aqā sallallahu ta'ala alayhi wa sallam says, "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din." If Allah wills goodness for a person, He grants him understanding of the religion. जब अल्लाह ताला किसी से भलाई का इरादा करता है तो उसको दीन की समझ देता है. If Allah wants to do good to a person, He makes him comprehend the religion. अब आप देखिए हमारा आपका क्या, जो हमारे बड़े थे, हमारे बुजुर्ग, वो दीन हासिल करने के लिए कैसे कैसे जिद्दोजहद और कोशिश करते थे. Just one hadith, and it is very lengthy hadith, but I am just mentioning. The Tabai Kasir bin Qais rahmatullahi ta'ala alayhi, he once said that I was sitting with the companion Hazrat Abu Darda radiyallahu ta'ala in a masjid of Damascus. He was sitting in the masjid of Damascus with the companion Hazrat Abu Darda radiyallahu ta'ala, when a man came to him and said, "O Abu Darda, I have come to you from the city of Allah's Messenger sallallahu ta'ala alayhi wasallam. After hearing that you narrate a hadith of this, I have not come for any other purpose." अब तसव्वुर करिए वो कहाँ से, मक्का से, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी मदीने पाक से वो सीरिया दिमश्क में हज़रत अबू दरदा के पास गए एक हदीस पाक को सुनने के लिए. और वो कहे, उन्होंने कहा, उन्होंने सवाल किया, डिड यू नॉट कम फॉर बिजनेस? द कंपेनियन हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला आस्क्ड. सो द मैन रिप्लाइड बाय सेइंग नो. So he asked again, "Did you come for anything else besides hearing a hadith?" The man was asked, to which he again replied by saying no. In other words, the man traveled such a distance only to hear a hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. हमारा आपका क्या हाल है? मस्जिद में सारा प्रोग्राम होता है, कुरान पाक की तफसीर होती है, बुला रहे हैं, आओ, लोगों के पास वक्त हो रहा है, लोग घर में एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, बस बताया जा रहा है तभी नहीं आ रहे. अब ये हदीस पाक, वो मदीने पाक से दमश्क हजरत अबू दरदा के पास गए, उन्होंने ये सुना कि ये हदीस उनके पास है, तो उनसे सुनने के लिए गए. उस जमाने में तो ये भी नहीं था कि फ्लाइट था, उस जमाने में भी नहीं था कि कोई बहुत बढ़िया कार थी, या तो बस या तो घोड़ा था या तो फिर
اونٹ تھا یا پیدل؟ اب ان سے اندازہ لگائیں ان کی کتنی لگن تھی. ہمارے بزرگوں نے جو یہ امام بخاری، مسلم، ماجہ، ابن نسائی، یہ ساری حدیث پاک یہ سب کتابیں جمع کی گئیں. ایک کبھی کوئی مکہ شریف جاتے ہیں، کوئی مدینہ، کبھی یمن، کبھی کہاں، پھر فلاں صاحب سے ملنے، ان سے وہ حدیث وہ روایت کرتے ہیں. ہزار کلومیٹر انہوں نے سفر کیا ایک حدیث پاک کے لیے. یہ علم ان کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. تو جب انہوں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے پوچھا، انہوں نے بتایا، تو اپان دس حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ he began to narrate a hadith discussing the virtues of seeking knowledge. Subhanallah. So he says that فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تعالیٰ علیہ وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Subhanallah. He says, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ, he says that I heard the messenger of Allah sallallahu ta'ala alayhi wasallam say, whoever follows a path in pursuit of Islamic knowledge, Allah will make the path of paradise easy for him. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, جو علم حاصل کرنے کے راستے میں جائے گا, سہل اللہ له طریقا الى الجنہ, اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. And also he says, وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضْعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ, that angels indeed become happy with a student of Islamic knowledge, and angels lower their wings for him. Subhanallah. And he says, وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ. Subhanallah, Subhanallah. Certainly, all creation in the earth and skies, along with even fish in the sea, pray for the forgiveness of a seeker of Islamic knowledge. And he further says that وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ, that the superiority of the scholar over the worshipper is like the superiority of the full moon over the stars. کہ ایک عالم کی فضیلت ایک صرف عبادت گزار پہ ایسا ہی ہے جیسے کہ چاند کی ستاروں پہ فضیلت. اسی لیے ایک فرمایا گیا کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا رات بھر کی نفل عبادت سے بہتر ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں, شریعت نے بات بتائی, حدیث پاک ہے, ملت اسلامیہ آقا صلی اللہ تعالیٰ. یہ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء, ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما, that the scholars are the inheritors of the prophets, for the prophets did not leave behind dirham or dinar, material wealth as inheritance, they instead left knowledge behind as inheritance. So ultimately he who acquired Islamic knowledge, he has acquired a substantial share. اب چونکہ ختم ہو رہا ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ حدیث پاک میں جامع صغیر میں ایک صحابی رسول تشریف فرماتے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اور وہ عصر کا وقت تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وحی نازل ہوئی, اور یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جبریل امین تشریف لائے کہ یہ جو صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا یہ اللہ رب العزت چند ساعت میں اللہ پاک ان کی روح قبض کر لے. تو وہ بہت گھبرائے. صحابہ رسول میں وقت بچانے کے لیے میں عربی نہیں پڑھ رہا, تو وہ صحابہ رسول وہ بہت گھبرائے, اور پھر انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اب میں کون سا کام کروں جو اللہ پاک کو سب سے زیادہ عزیز ہے؟ میں کون سا ایسا عمل کروں کہ جو اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ چونکہ میرے چند ساتھ میں میری روح قبض ہونے والی ہے, میں مرنے والا ہوں, اس دنیا سے جانے والا ہوں. اب اس سے اندازہ لگا علم کی فضیلت. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی لمحہ تمہاری زندگی کے بچائے تم علم دین حاصل کرنے میں صرف کرو. اور سبحان اللہ, انہوں نے وہ عصر کے بعد کا یہ ٹائم تھا, اور مغرب کے اذان سے پہلے ان کی روح قبض ہو گئی. اتنے لمحہ جو بچا تھا, اس کا مطلب یہ سب سے فضیلت کی چیز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی علم حاصل کرنا اس سے بڑھ کر کے کوئی فضیلت نہیں ہے. اسی لیے the most significant virtue is that the Islamic scholars are the inheritors of the prophets alayhi salatu taslim, and the prophet of Islam and the proof of Islam. Imam Muhammad bin Muhammad Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi, he says
that just as there is no rank greater than the prophethood, there is no virtue greater than the inheritance of prophethood. It means no virtue is greater than the religious knowledge. May Allah Rabbul Izzat grant us the ability to become